ٹوٹل جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں لکھوائیے. ون مومنٹ پلیز. مسٹر گریوال، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے میرے کمرے میں جب بھی آئے نوٹ بک ساتھ لے کے آیا کریے. آئی ایم سوری سر. یو آر سوری سر. جی پی کے 306 11 بجے آئے گی. جہاں فکر نہ کرے، میرا آدمی وہاں موجود ہوگا. ریسٹ شور یو ول گیٹ ایچ اینڈ ایوری پاسبل انفارمیشن. ہاں سر، اینی تھنگ. نہیں صاحب، بزنس میں تکلف کیسا؟ نہیں سر نہیں. لیٹس گو فار اے ٹاک اینڈ یو جسٹ ریسٹ اشور. جا. اچھا تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. ایچ سمدانی نام ہے اس کا. کیا؟ ایچ سمدانی. ایچ سمدانی. ایچ سمدانی. He is the project manager. اسے آپ خود ریسیو کریں گے. Right, sir. And make sure that he gets a reservation in a 5-star hotel. Right, sir. Right? Right, sir. And now you can withdraw with my kind permission. That Sultan has to go up. Oh no. Yes. مجھے ابھی اس کے بیٹے نے اطلاع دی ہے. وہ بتا رہا تھا کہ سلطان بہت گھبرایا ہوا. اس میں گھبراہٹ میں کہیں. It's but natural, my son. گرفتاری تو کوئی خوش تو نہیں ہوگا نا، مگر اس کی گھبراہٹ ہمارے لیے. اس کا بیٹا تو سمجھدار ہے نا. Yes, Dad. He's about 22. اس سے کہو کہ وہ فوراً جا کے اپنے باپ سے حوالات میں ملے اور اسے سمجھائے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے. اگر اس نے ایسا کیا تو ہم اس کی ضمانت بھی کرائیں گے، اس کا کیس بھی لڑیں گے، اور اگر اس نے زبان کھولی تو وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. اس کا استعفیٰ ہمارے پاس موجود ہے. خود چلیں گے تو کیسی جا سکتے ہیں؟ سلطان ہمارے امپلائی ہے. اس حوالے سے سلطان تمہارے
कारखाने तक मामूली मुलाजिम है, काम करता है, तनख्वाह लेता है, और क्या करता है, किन किन लोगों में उठता बैठता है, it has nothing to do with you, none of your job. Okay. Now, you keep out of it. मैं इसे खुद टैकल करूंगा. Thank you. Okay, Dad. मैं तो अब भी सोचता हूँ कि पता नहीं मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ. अब्बा जी, हमारी किताब में कहानी है, इसमें एक आदमी है, इसी तरह ना दिन में पता नहीं करोड़ का करोड़ पहुंच जाता है. जब इसकी आंख खुलती है ना तो पता क्या होता है, किसी वक्त चुप भी कर जाया कर, रेडियो की तरह बोलती रहती है हर वक्त. ठीक है जी, मेरा तो बोलना किसी को पसंद नहीं, मैं जा रही हूँ. अरे नहीं बेटे, ऊपर सुना भाई, क्या आप बड़ी मीटिंग की शहरत पड़ी रहती है, कितनी प्यारी प्यारी तो बातें करती है वो, है ना? सच्ची बात है, मैं तो इस आवाज को सुनने के लिए तरस गया था. आओ आज मेरा बेटा, आ जाओ, चला. अच्छा, मेरे पास आओगी ना? बस अब देख लो, एक इतनी लंबी हो गई है और बैठने की तमीज नहीं है अभी तक. अभी सीधा तो क्या करें, सीधे क्यों नहीं गए, जिनका बचपन छिन जाए ना, वो जब मैं दिल को देखता हूँ लड़ते झगड़ते खेलते कूदते, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना बचपन वापस आ गया. वो बचपन जो मैंने कभी नहीं गुजारा. चाचा जी, अब तो आप हमारे पास ही रह रहे हैं. और क्या? नहीं बेटा, नहीं, अभी बहुत से काम है. क्या सफी, ये नाराज नहीं, कोई काम नहीं है. देखो खुदा ने छोटी सी जन्नत में दी है, लेकिन भाईजान मैं इसका वक्त क्या करूं? मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रुक सकता भाईजान. आप अपना कारोबार यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते चाचा जी? अब तो अब्बा जी भी आ गए. करेंगे बेटा, करेंगे, वक्त आने पर सब कुछ करेंगे. ये आप लोग कोई और बात नहीं कर सकते. मेरा बोलना किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ. मैडम, मैं कहीं नहीं बैठ सकूंगी. यहाँ की हर चीज पे अम्मी की छाप कुछ यूं लगी है कि मैं जी आप तुम्हारी मुतल्लिका फाइलें और जरूरी कागजात मेरे ऑफिस पे पहुंचा दे. जी बेटा, लेकिन ये कमरा जी, इसको बंद रहने दीजिए. यूं ही जो चीज जहां पड़ी है उसे वहीं पड़ा रहने दीजिए. जी बेहतर.
खुशबू फैली हुई है। जाफर साहब, एक तस्वीर लगा दीजिए इनकी यहाँ। जी बेहतर। सर, ठीक है, आप चाहे मैं आती हूँ अभी। जी बेहतर। बेटा, इतना काम करने के बाद और इतने टेक्निकल लेक्चर सुनने के बाद कम से कम 1 महीने तो आराम करना चाहिए। हाँ, खूब सैर करना। हैव अ रियल गुड टाइम देयर। नहीं, देखिए मेरा जीव नहीं लगता ना आपके बगैर, मैं उदास हो जाऊंगी। हाँ, तो क्या ख्याल है, मैं बहुत खुश रहूंगी तुम्हारे बगैर? नहीं, सच्ची अगर आपका हुक्म नहीं होता ना तो मैं कभी कोर्स पे जाती भी नहीं। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है ना। आखिर एक दिन तुम्हें भी तो। प्लीज ऐसी बातें ना करिए आप। तो मैं सोचती हूँ, सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी सगी बहन भी होती ना तो वो भी शायद मुझे इतना प्यार ना करती। हाँ, अच्छा, भाई वाह, मेरा बेटा तो सोचने लगा। आज इसी खुशी में जबरदस्त शॉपिंग की जाएगी, है ना? पूरी सोचने लगा है मेरा बेटा, है ना?
میرے وہ مس سعیدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ہمارے آفس میں کام کرتی ہیں. میرے دفتر کا کیا بنا؟ جی آج تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھجوائیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھیں. جی میرا نام سعید ہے اور میں مجھے جعفر صاحب نے بتایا آپ کے بارے میں. مجھے بہت افسوس ہوا. بڑی دل اور بہت اچھی خاتون تھی. جعفر صاحب بتا رہے تھے امی آپ کو بہت پسند کرتی تھی. جی ان کی طبیعت اچھی تھی. سعیدہ ایک بات بتائیں. جی پچھلے دن ایک صاحب، میرا مطلب ہے کوئی صاحب آپ نے دیکھے دفتر میں آتے جاتے؟ جی دفتر میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میرا مطلب تھا کوئی خاص شخص، نوجوان، چھوٹی چھوٹی مونچھیں. نہیں آپ جعفری صاحب سے پوچھیے، اس کو شاید نہیں ہو کوئی. اوکے forget about it. تو آپ کیوں نہیں چاہتی تھی مجھ سے؟ میں میڈم کو افسوس کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی. افسوس؟ ہاں مس سعیدہ. جی افسوس کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. جانے والے تو چلے جاتے، ان کو تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے رو رہا. جی کہتے ہیں کہ نظروں سے پتہ چل جاتا ہے، دل سے نکلی ہوئی دعائیں ان تک ضرور پہنچتی ہوں گی. مس سعیدہ بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو. اصل میں مینٹلی سیٹل نہیں ہو پائی ابھی تک. جی سب کا یہی حال ہے. تھوڑے دنوں تک میں امی کے اسٹاف کو ری ایڈجسٹ کروں گی، تب تک آپ اسی سیٹ پہ بیٹھیں. جی تھینک یو ویری مچ. آئیے آئیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے بزرگ ہیں پہلے آپ تشریف رکھیے. ارے اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم جیسے جوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. جس معاشرے میں بزرگوں کی عزت و خدمت کرنا باقی ہو، اس معاشرے سے مایوس ہونا گناہ ہے. میں کل ہی اختر سے ارے اختر دیکھو اپنے ساتھ کے لیے تم ٹھنڈا لاؤ. نہیں فقیر حسین صاحب، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. میں تو دراصل آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے حاضر ہوا. ارے بیٹھیے تو کوئی خوشخبری بھی سننے میں. دراصل مہمان کا آنا ہی خوشخبری ہوتا ہے، اور مہمان کی خدمت سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. ایک گلاس شربت بناؤ اس کے صاحب کے لیے. دیکھیے بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اب سنائیے خوشخبری. ہم نے سلطان کو پکڑ لیا. کون سلطان؟ سلطان وہی شخص ہے فقیر حسین صاحب جس نے آپ کے آفس سے رقم چرا کے یہاں گھر میں چھپائی تھی. اچھا تو وہ شخص پکڑا گیا تو گویا اس نے اقرار کر لیا کیا؟ جی ہاں، لیکن ابھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا اس نے کسی کے اکسانے پہ کیا ہے.
اس لیے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک دن آپ نے پوسٹ آفس میں اس کی بے عزتی کی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ارے سپے صاحب، میں اس کی بے عزتی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ہمیشہ اپنے ماتحتوں کو بھی آپ جناب سے بلاتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے، اسے سزا میں کمی کا لالچ بھی دیا ہے، لیکن وہ کم وقت اس طرف آتا ہی نہیں۔ تو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا آپ فکر نہ کریں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ آپ کے ماتھے پہ لگا ہوا داغ دھل گیا۔ میں نے اس کی اطلاع آپ کے محکمے کو دے دی۔ بہرحال فقیر حسین اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ وہ شخص پکڑا گیا اور تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ فقیر حسین، میری پوزیشن تو نہیں جانتے ہو، فیصلے کے لیے فائل دیکھنی پڑتی ہے۔ جی سر، میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی شخص کا کردار، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، شاید یہ میری تقدیر میں تھا یا قدرت کو میرا امتحان منظور تھا۔ ایسے جناب مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس سارے واقعے نے میری پوری زندگی کا، میری سوچ کا رخ موڑ دیا ہے۔ ان چند کانٹوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ میرے ارد گرد بہت سے پھول بھی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ مجھے ملے ہیں اس دوران، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی چل مل گیا جنابے والا۔ شاید اس کو آل از ویل دیٹ اینڈز ویل کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ کل صبح سے تم اپنا دفتر کا چارج سنبھال لو۔ نہیں سر نہیں، اب نوکری نہیں کرنی مجھے۔ یہ میں کسی غصے یا کسی گلے شکوے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا سر، بس یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ریٹائر ہونے والا تو ہوں ہی میں، ایک مہینہ بعد میں صحیح تو آج ہی صحیح جنابے والا۔ بھائی فقیر حسین، میں تمہیں ایکسٹینشن دوں گا 2 سال کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اس پاک پروردگار نے میرے چہرے سے یہ کالک اتار دیے، لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مگر فقیر حسین تم کیا کرو گے؟ وہ جناب والا، آپ مجھے میرا پروویڈنٹ فنڈ اور باقی جو بات ہے وہ دلوا دیجیے۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر۔ سوچ لو فقیر حسین، میری طرف سے تو اسٹینڈنگ آفر ہے، باقی تمہاری مرضی۔ نہیں سر، میں نے اپنے حق سے زیادہ آج تک نہیں مانگا، آخری عمر میں کیوں؟ تمہاری مرضی ہے فقیر حسین، مگر ہم تمہیں بہت عزت کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ رخصت کریں گے۔ بہت باتیں مان لی تمہاری۔ جی سر۔ اب تمہاری ضد نہیں چلے گی۔ آخر میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ ہم سب کو فقیر حسین کی مثال سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی کردار سے بہرامند کرے۔ میں آپ سب کی طرف سے فقیر حسین صاحب کو سلام کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں جناب فقیر حسین صاحب سے درخواست کروں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، میں بخاری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ہم سب دوستوں کی جانب سے یہ حقیر تحفہ جناب فقیر حسین صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں نے جس محبت اور عزت کا اہل مجھے گردانا ہے، یقین مانیے میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ کسی شخص کا ایماندار، فرشناس اور بااصول ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کا فرض ہے۔ اس کے بغیر انسان آدمی رہتا ہے، انسان نہیں بنتا۔ یہ رقم جو آپ لوگوں نے میرے لیے جمع کی ہے، اس عظیم جذبے کا ثبوت ہے جس نے انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ میرے دل میں
اس کے لیے بہت قدر ہے، لیکن میرے دوستو میں اسے قبول نہیں کر سکتا، برا نہ مانیے گا۔ یقین کیجئے آپ لوگوں کی دعا سے میرے پاس میری ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رقم کو میری طرف سے ان دوستوں کے لیے رکھ لیجئے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بیٹی محکمے کے تمام لوگ موجود تھے وہاں۔ ابو آپ نے کمال کر دیا، یو آر گریٹ۔ سچ سیدھا لوگ اتنی تالیاں بجا رہے تھے، اتنی تالیاں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اچھا۔ ہر کوئی ابو کے گن گا رہا ہے۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ جب ابو نے وہ تھیلی واپس کی اس کے بعد تو ہر کوئی ہکا بکا رہے گا، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا؟ میں تو کہتی ہوں کہ آج کل ہاتھ آئے رقم کو کون چھوڑتا، کوئی بھی نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا تم لوگ باتیں بند کرو اور بیٹھو دونوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ مجھے تم دونوں سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ جی ابو۔ میرے خیال میں ابو آپ مجھے اکیلے سے ہی مشورہ کر لیں، کیونکہ ایک تو عورتیں ویسے ہی عقل سے پیدل ہوتی ہیں اور اس پر ماشاءاللہ ہماری سسٹر تو بالکل ہی پیدل ہیں۔ خوشی فاضل ذرا اسٹینڈ اپ آن دا بینچ، اسٹینڈ اپ۔ ہاں۔ وہ اس دن ہوائی جہاز کو ایڈیسن کی ایجاد کون بتا رہا تھا رقم میں؟ تو کیا ہوا، ایڈیسن کی اور بہت سی باتیں، جہاز کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شرم، شرم نہیں آتی اب؟ تیری بڑی مہربانی۔ اچھا بس یہ بچوں کی طرح لڑنا ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ سنو غور سے، دیکھو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس مکان کو فروخت کر دیا جائے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو نا، پروویڈنٹ فنڈ اور اس مکان کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس کو ملا کر اس سے کوئی کاروبار کریں گے۔ لیکن ابو جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے نہیں اختر، تم غلط سمجھتے ہو۔ احمد علی کے ہاتھ پہ یہ میں مکان کسی قیمت پر نہیں فروخت کروں گا۔ ابو جب آپ نے یہ مکان بیچنا تھا تو احمد چچا کو؟ نہیں بیٹی نہیں، احمد نے اس مکان کی نہیں میری قیمت لگائی تھی، اپنے اور میرے رشتے کو نیلام کیا تھا۔ دیکھو بیٹی، میں انسان ہوں، کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں۔ تو اب کیا سوچا آپ نے؟ ہاں بیٹا، میں نے سوچا یہ ہے کہ وہ قریشی صاحب ہے نا اپنے، وہ اور دو چار اور دوستوں نے مل کر مشورہ دیا ہے کہ پرنٹنگ پریس لگا لوں میں۔ بھائی ترقی کے بہت امکانات ہیں اس میں۔ ہاں ہے تو صحیح، کیوں صحیح تھا؟ ہاں ہے۔ ریاست کو تو کہہ رہے تشریف رکھے اور سنا سی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھے کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور کیا حال ہے ہمارے برخوردار سائن کا؟ بس دعا سردار صاحب، یہ ہمارا ببر شیر پتر ہے سنگھ، سردار شہباز خان اس کا نام ہے۔ پتر ملو، یہ تمہارا ماشاء اللہ برخوردار ہیں، تشریف رکھو۔ بہت اور سنا سنگھ کیسے مزاج ہیں وہ؟ اپنا کام کیسا چل رہا ہے سنگھ؟ اپنا کام کچھ اٹک گیا ہے خدا صاحب۔ اٹکنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا صحیح، کام اٹکنے سے رکنا تو نہیں چاہیے نا صحیح، چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ کوئی پرابلم ہے کیا صحیح؟ پرابلم ایسی ہے بھی، دراصل میرا دل کھٹا ہو گیا ہے، کچھ عجیب سے خواب آ رہے ہیں اس سلسلے میں کئی دنوں سے۔ کہیں کاروباری معاملات خوابوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے حل ہوتے ہیں۔
میرا تو جہاں تک خیال ہے ہمارے تمام معاملات طے ہو گئے تھے. وہ میرا وکیل تو ملا ہوگا نا آپ سے؟ جہاں ملا. اور سچ پوچھیے تو اس کی باتیں سن کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ہمیں سوٹ نہیں کر نہ یہ ایسی غمگین باتیں تو نہ کرو سی. اگر میری کسی بات سے ہمارے اگریمنٹ کلاس کی وجہ سے کسی سے آپ کو کچھ بدگمانی ہوئی ہے تو آپ حکم کرو سی. ہم اس کلاس کو ڈیلیٹ کیے لیتے ہیں. خیر یہ تو ایک بات ہے لیکن کچھ پرابلم ہے میری سائڈ پر. And I think Sardar Sahab we should forget it for God. And we had enough of it now. A man's word is his honor, my dear sir. So, یہ زندگی کوئی ڈرائنگ کی کاپی تو نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر جب چاہا لکیریں مار دیا اور جب جی چاہا اس کو مٹا دیا. وہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب لیکن لگتا ہے ہمارے ستارے مل نہیں رہے ہیں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں. آپ یہ بسکٹ لیجیے اچھے. تو ستارے مل نہیں رہے سنگھ ہیں. ستارے ٹوٹے تو نہیں ہے نا. جب تک ستارے ٹوٹے نہ سنگھ انہیں جوڑا تو جا سکتا ہے. جڑ جاتے ہیں ستارے. These are nice biscuits. Well, these are the privileges of people living in cities. At the moment, Sardar Sahab, I don't want to get into debate over village life and city life. Sardar Sahab? جی سر حکم بچا لینا. سوار دو سردار صاحب. ہاں بہر. Yes, please. ہاں تو میں کہہ رہا تھا اب میں کہنا سے دل پر کچھ خراش سی آ گئی ہے. ایک بات بتاؤں سی آپ کو. سردار جہانگیر خان ایک دفعہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے سی. بھاگنے نہیں دوں گا سی آپ کو. جی لیکن ہم گاؤں کے آدمی ہیں سی. صاف اور سیدھی بات منہ پر کر دیتے ہیں سی. آپ ہمارے دل کو اچھے لگے ہونا سی تو ہم آپ کو کسی اور کا تو نہیں ہونے دیں گے. دونوں بھائی مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. رستہ نکل آیا کرتا ہے سی. نکل آتا ہے رستہ. اچھا سی اب ہم چلیں گے. اجازت چاہیں گے آپ سے. پھر انشاءاللہ ہمارے غریب خانے پر آ جاؤ نا شام کو سی. بٹ کڑاک ہو جائے گی کچھ ڈسکشن. پتر تم بھی آ جانا. آج تو تم سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو سکی. جی کیوں نہیں. شاباش پتر. شل بھی ایز یو وش بابا صاحب. اچھا پھر نائس میٹنگ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اٹ واز اے نائس میٹنگ. اچھا رات کو انکل جی. اچھا سی اللہ اللہ. آؤ پتر آؤ آؤ ماشاء اللہ. آؤ کہہ رہا تھا در یہ شخص میرے توقع سے کچھ زیادہ ہی چالاک نکلا ہے. برابر پانی نہیں پڑ دیتا.
وعلیکم السلام. آؤ بھائی بیٹھو. کہاں سے آ رہے ہو؟ مہربانی جی، مجھے ایک آدمی کا پتہ کرنا ہے جی. کوئی 10-12 سال پہلے یہاں رہتا تھا. فیض رسول نام ہے اس کا. فیض رسول؟ وہ اپنے چودھری کرم الہی کا پتر. ادھر مسجد سے تیسرا گھر ہے اس کا. 2 منزلہ چبارہ ہے. بڑا گاؤں بدل گیا ہے. نئے نئے مکان بن گئے ہیں نا. پھر بجلی آ گئی. تم یہاں پہلے آئے ہوئے ہو بھائی؟ میں یہاں آیا نہیں، گیا تھا یہاں سے. چل جی، بڑی مہربانی آپ کی. تم رفیق ہو نا؟ کہا تھا ظالمہ، تو کہا تھا. یہ کیا شکل بنا لی ہے؟ اپنا ہو دیا دیکھ، چھوڑا ہی ہوتا جا رہا ہے. چھوڑ میرے ہوڑیے کو. یہ بتا تو تھا کہاں؟ کیا کرتا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کہاں سے آپ؟ اتنے سارے سوالوں میں جواب کئی دن لگ جائیں گے دیتے ہوئے مجھے. اور میرا بھوک کے مارے بڑا برا حال ہے. تمہیں کھانا نہیں کھایا تھا؟ یار گھر میں سب پوچھ رہے تھے یہ کیسا مہمان ہے اپنا جو بھی رات تک کھانا ہی نہیں کھاتا. یار میں نے سوچا تو آئے گا تو کٹے ہی کھا مر لیں گے. اچھا ہاں، میں تو پھر کھا رہا ہوں. خیر کوئی بات نہیں، تیری خاطر پھر کھا لوں گا. ٹھہر، میں تیری پاپی کو کھانے کے لیے کہہ دوں. اور چپو جائے چودھانی جی کو کھانے کے لیے نکل بھی جا. آج باتوں کا مزہ آئے گا. کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی ہے میرے. ہاں شادی ہو گئی اب کی تیری؟ ہاں تیری. ہاں وہ 6 سال ہو گئے. 6 سال. اب تو 2 نیانے. میرا مطلب ہے 2 بچے ہیں، ایک لڑکی ایک لڑکا اپنا. تجھے پتا ہے اپنا تیری پاپی کون ہے؟ نہیں، اپنے چاچے رحمتے کی. نہیں تیرے سر کی قسم. ابھی مل لینا خود اپنا. ہاں بڑا تیز ہے تو ویسے. او یار خیر مبارک. خیر مبارک. یہ سب میرے مولا کے کرم ہے، ورنہ اپنا تو کس تجھے پتہ ہی ہے. بچپن سے ہی تھا. اسکول کا امی سرجن کر کے دیتا تھا، یاد ہے نا؟ کیسے یاد نہیں ہے؟ ویسے یار ایک بات ہے، اب بڑا سر چڑھ گئی ہے. یہ سارا قصور ہی میرا، دوش ہی میرا ہے سارا. یار کسی سے بات نہ کرنا یار. اب تو پانڈے بھی مجھ سے متواتی ہے اپنا. تیری اوقات ہے، تیری اوقات ہی یہ بچہ. اچھا آج دفتر سے واپسی پر راستے میں اچانک کچھ بدماشوں نے میری گاڑی روک لی اور پرس چھیننے کی کوشش کی. وہ تو میری خوش قسمتی کہ جمال فیبرکس کے مسٹر جمال ادھر سے گزر رہے تھے. انہوں نے بدماشوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں زخمی کر کے بھاگ گئے. جمال صاحب کو میں گھر لے آئی ہوں. شاید ان کے بارے میں میرا اندازہ غلط تھا کہ وہ ایک بگڑے ہوئے امیرزادے ہیں. پتہ نہیں یہ اچانک لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں یہ بات کیسے شروع کروں. کچھ دنوں سے وہ اتنا اکھڑا اکھڑا ہے کہ لفظ میرے ہونٹوں پر آ کر رک جاتے ہیں. کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے شادی کے لیے کہنے والا ہے، لیکن پھر اس کی خاموشی میرے وجود کو آرے کی طرح چیر رہی ہے. پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے. تو ہی بتا فیض، ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا کیسے بھول جاؤں؟
तुम ठीक कहते हो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो यार। यार हमको उसके जुल्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, तुम बच्चों वाले हो, मुझे उसका पता करा दो बस, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? और मुझे वो वक्त याद है जब तुम अपनी भाभी और उसके बच्चों को लेकर साथ निकले थे यहां से अपना, और कोई 4 कदम तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं था कि खैर छोड़ो। उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था, मगर अब नहीं। चल, अच्छा, लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो थे कौन, कहाँ? सखीपुर का ऐसे ही अपना वाकफ है, वो उन दिनों जहां हेड कांस्टेबल होता था, उससे पता करते हैं अपना। तो फिर चल। वो यार अभी तो अति रात बाकी है, तुम ऐसे करो 2-4 दिन पिंड में रहो, लोगों से पूछो, हो सकता है किसी बुजुर्ग से कोई सुन मिल जाए अपना। नहीं, वो लोग उस वक्त नहीं बोले थे, वो अब क्या बोल सकते हैं? और फिर इस खबर से वो लोग होशियार भी हो सकते हैं। मैं उन पर अचानक झपटना चाहता हूं, जिस तरह वो मेरी हवेली को आग लगाने आए थे। चुपचापी थे, खामोश, याद है मुझे। और तेरा यार तेरे लिए अपनी जान भी हासिल कर सकता है, जैसे तेरी मर्जी। देखिए मिस्टर जाफरी, मेरी झूठ से सख्त नफरत है, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। यस मैडम। दरअसल मैडम मैंने इस इदारे का नमक खाया है। मेरे नजदीक इसकी इज्जत, इस इदारे की इज्जत इसी है कि आप सच बोले। मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। जी। ये तस्वीर मिस्टर जमाल की है? जी। जिससे रमी की डेथ हुई, ये शख्स कहाँ था? जी गालिबन अपने दफ्तर में। क्या उसी दिन हमें इससे मिली? जी शायद। एक जवाब दीजिए। वो मुझसे कहती थी अगर कोई जरूरी बात हो तो मैं उनसे मिस्टर जमाल के दफ्तर में कांटेक्ट करूं। जी। आई सी। अम्मी ने कुछ रकम भी दी थी इस शख्स को? जी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा जी कि मैडम इतनी समझदार और ये आदमी बड़ा फ्रॉड है जी। इसमें मैडम को। सर आप फोन तो नहीं लाई इससे? जी। रहने दीजिए, मैं उससे खुद मिलूंगी।